अस्सलाम वालेकुम। ओपन माइक कैफे में मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर रूपा। नाज़रीन, चंद रोज पहले सिंध पुलिस में एक ऐसा बहरान सामने आया जिसने पूरी मुल्की सियासत को एक तरह से हिला कर रख दिया। आज के शो में इस मौजू के साथ साथ हम बात करेंगे पुलिस रिफॉर्म्स पे, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे रिसर्चर, हमारे पैनलिस्ट, जिनमें हमें ज्वाइन किया है आज अख्तर हसन गुरशानी साहब ने, जो कि साबिक IG DGI भी हैं और इसके साथ साथ एक किताब के मुसन्निफ भी हैं, और डमी म्यूजियम से आए चंद गेस्ट जिनका ताल्लुक पुलिस डिपार्टमेंट से भी है और पॉलिटिकल वर्कर भी हैं। तो हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं FSJ से। सर, आप क्या कहेंगे इस सब के बारे में? क्या कहना है, इससे ज़्यादा बेवकूफ़ी तो हो नहीं सकती थी। एक नॉन इशू को लेकर जिस तरह उसको हैंडल किया गया, अननेसेसरी चीज़ें की गई, जहाँ कोई चीज़ बनती नहीं थी उस पर इंसिस्ट किया गया, शोर शराबा हुआ। एक पुलिस चीफ को रिपोर्टेडली किडनैप किया गया और ज़बरदस्ती उनके हाथ से एक ऑर्डर करवाया गया जी, तो बिल्कुल टोटली अननेसेसरी था। गुरजानी साहब हमारे साथ हैं, ये बताएंगे कि असल में होना क्या चाहिए था। क्या वो ऑफेंस जो है वो मेरिट करता था इस किस्म का रवैया? देखिए, मैं तो फ्रैंकली इस पे अपनी ओपिनियन दूंगा। होना इस तरह से चाहिए था कि कैप्टन सफदर साहब ने भी जो किया उसको अप्रूव नहीं किया जा सकता। जिस तरह से जंगला फलांग के वो अंदर चले गए, वहाँ नारेबाजी शुरू कर दी, लेकिन उसका प्रॉपर एक्शन ये होना चाहिए था कि कायद आज़म के मज़ार की इंतज़ामिया को एक कंप्लेंट फ़ाइल करनी चाहिए थी इलाका मजिस्ट्रेट की कोर्ट में, क्योंकि ये एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। ऑफेंस दो तरह के होते हैं, एक कॉग्निजेबल और एक नॉन कॉग्निजेबल। नॉन कॉग्निजेबल भी जुर्म है। अच्छा, कॉग्निजेबल जो है उसका मतलब ये है कि स्टेट कॉग्निजेंस लेती है। उसमें पुलिस कॉग्निजेंस ले सकती है, FIR कर सकती है, अरेस्ट कर सकती है। नॉन कॉग्निजेबल में पुलिस के पास रजिस्ट्रेशन का अख्तियार भी नहीं होता और वो गिरफ्तार भी नहीं कर सकती अनलेस इलाका मजिस्ट्रेट की तरफ से उसका वारंट इशू हो। ठीक, तो होना ये चाहिए था, कंप्लेंट फाइल होती, उसके बाद 1 या 2 दिन लगते इलाका मजिस्ट्रेट से वारंट लेके कोई भी टीम जाके उन्हें लाहौर से अरेस्ट कर सकती थी। 2 या 3 दिन गुजरने में तो कोई क़यामत नहीं आनी थी। लेकिन उसको कॉग्निजेबल बनाने के लिए फिर उसमें एक कहानी घड़ी गई कि जी किसी को कत्ल की धमकियाँ दी हैं, और कंप्लेनेंट किसको बना रहे हैं, वो खुद एक इश्तिहारी मुलज़म है, और जब उसकी लोकेशन चेक की गई तो वो वहाँ है ही नहीं ऑन द स्पॉट। तो मतलब एक सीरीज़ ऑफ ब्लंडर्स हुए हैं। फिर इस इशू के लिए इतनी इसकी क्या इंपॉर्टेंस है कि उसके लिए रात को आपको IG के घर पे धावा बोल के उसको अगेंस्ट हिज विल आप किसी जगह ले जाते हैं। गो उसको बड़ी आप इज़्ज़त शान से ले गए हो, बड़ी उसकी खातर मदारत की होगी, चाय पिलाई होगी, कॉफ़ी पिलाई होगी। दैट वाज नो वे। और टी वाज फैंटास्टिक भी कहलवाया गया होगा। और उसके बाद आप देखें, अगर अरेस्ट करना भी था तो इनको पता था कि वहाँ उनकी मिसेस भी उनके साथ हैं, मरियम नवाज शरीफ, तो एटलीस्ट लेडी पुलिस ही साथ कर देते। तो मतलब वही बात है कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बारह। मैं तो समझता हूँ ये खालिस इंतकामी कार्रवाई थी। इसके पीछे जिसका भी ब्रेन था, कोई इंतहाई खाली और ज़हीन शख्स था जिसने ये प्लान किया। और इसमें जो चीज़ नज़र आती है ना, एक झल्लाहट है, यार हमारे ऑर्डर्स पे काम ही नहीं होता। कहाँ की हुकूमत है? हम अगर इस तरह करना था तो हम हुकूमत में क्यों आए? जैसे एक बच्चा यूँ नहीं करता, मैंने नहीं करना, ये जस्ट लाइक दैट। सीधी सी एक बात है यार, आपसे कह रहे हैं कि हमारे ख्याल में ऑफेंस हुआ है और आप इसके ऊपर, ये छोटी सी चीज़ है कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल। जब कहा जा रहा है, रिक्वेस्ट की जा रही है कि भाई इस वक्त वफाक शदीद ख़तरे में है, क्योंकि ये जंगला फलांगना जो है ये एक्ट ऑफ बिट्रेयल है, एक्ट ऑफ ट्रीजन है, सेडिशन है, जो भी हम कह रहे हैं आप उस पर यकीन करें और ज़रा जाके उसको राउंड अप कर लें। ऐसी क्या बात है? लेकिन हमाकत की इंतहा कर दी गई। वो कैप्टन सफदर जो लोगों को कभी याद भी नहीं आता, जिसका जिक्र सिर्फ फुटनोट्स पे होता है, पेरिफेरी पे होता है, वो आज हीरो बना हुआ है। वो आज बाकायदा आपका उसका हाथ चूम रहे जी, और पीरी मुरीदी शुरू करने वाला है अनकरीब, और फिर से वो ट्रैक पे बेचारा एक रोलिंग स्टोन बना हुआ था, और ये वाकया उसको वापस ट्रैक पे ले आया। उसके अंदर एनर्जी आज भी ठीक ठाक, इन बहुत सारों से ज़्यादा है। तो ये उसके लिए एक बहुत शानदार काम हुआ है, मुल्क के लिए, पुलिस के लिए, हमारी सियासत के लिए, वफाक के लिए ये लम्हा फिक्रिया है बहुत बड़ा। और मेरा ख्याल है अगर इतनी तवानाई IG के घर पे सर्व करने के बजाय वो डायरेक्टली SHO को ही बुला लेते तो मेरा ख्याल उसमें भी जरूरत बहुत आसान होता है। SHO से तो ये कहा जा सकता था भाई तुम फिक्र ना करो, ये काम कर दो, तुम्हें IG इस्लामाबाद लगा देंगे और उसने मान भी जाना था कि दे कैन डू एनीथिंग। अच्छा, एक चीज़ टेलिंग है, बिलावल भुट्टो ने अपील की डायरेक्ट आर्मी चीफ से और DGI से,
دیٹ از انڈیکیٹو کہ اس کے ذہن میں آرڈرز کہاں سے آئے. ادروائز there would have been a reference to the Prime Minister or maybe to the Interior Minister. اور پرائم منسٹر کے لیے یہ بات جو ہے نا آن اے ویری سیریس نوٹ شدید نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے. تو ایسی چیز کو تو حد الوسع اوائڈ کرنا چاہیے. بجائے یہ کہ آپ اتنا بڑا سٹیپ لے رہے ہیں, یعنی وہ آئی جی اور اس کے بعد پھر جو ہوا آفٹر میتھ کیا ہے اس کی, واٹ از دا لیٹسٹ؟ بھی نہیں, no consequence. دن ہو گئی جی بس. نہیں, وہ جو بہت ساروں نے چھٹیاں اپلائی کر دی تھیں. یہ ایگزیکٹلی یہی چیز بڑی پلے اپ کی جا رہی تھی. 2-3 ٹاک شوز پہ بھی یہی ڈسکشن ہوئی. تو مین ان کا اعتراض یہی تھا جی اتنے لوگوں نے کیوں چھٹی کے لیے ایٹ اے ٹائم اپلائی کر دیا, اور سب کا آلموسٹ ایک ہی لینگویج بھی ایک ہی ہے, ورڈنگ بھی ایک ہی ہے. تو وہی چیز میں ان کو کہہ رہا تھا کہ اٹ واز اسپونٹینیس. یہ تو ایسے ہی ہے, آج کل واٹس ایپ کا زمانہ ہے, ورڈ آف ماؤتھ ٹریول کرتا ہے. تو یہ کوئی ایسا ایشو تو نہیں کہ ایک آئی جی نے اگر اپنا کوئی ڈرافٹ کر کے اپنے ڈی آئی جی ہیڈ کوارٹر کے حوالے کیا تو انہوں نے سالیڈیرٹی کے لیے اس نے اپنے چند کولیگس کو ڈسکس کیا, انہوں نے اپنے سبارڈینیٹ سے کیا. تو یہ کوئی ایسی اچنبے والی بات تو نہیں کہ سب نے جی اچانک کیوں کر دیا. اچھا نہیں, یہ ریئیکشن کو آپ جسٹیفائڈ سمجھتے ہیں؟ کس کو؟ یہ جو چھٹی کے لیے اپلائی کر رہا ہے اس طرح کا ریئیکشن چھٹی پر؟ بھائی جو کچھ ہوا ہے, جو نظر آ رہا ہے, اگر میں ہوتا ان میں تو میں بھی یہی کرتا. میں تو بلکہ فرینچ لیو پہ چلا جاتا جو ایز گڈ ایز ریزگنیشن ہوتی. کیا کہنے ساڑھے دل دی گل کیتی, سلوٹ ہے صاحب تانوں. نہیں, تم کہاں سے آ گئے ہو بھائی؟ یہ تو سندھ کی بات ہو رہی ہے. اہی بھی سندھ ہیں, اتھوں جا کے لگا میں پنجاب. پولیس پورے پاکستان دی ہوندی, سندھ بلوچستان فلانا ہے کوئی نہیں, اسی پولیس ہاتھ پورے سارا پاکستان. پاکستان ساڈا ہی. وہ جو خاموش ہے ڈیسنٹ سا افسر لگ رہا وہ ساڈے بڑے افسر نے جی. یہ تے مائی باپ ہے ہے, ایس پی صاحب ہیں یہ. جی. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. طارق مسعود نام ہے جی میرا. آفتاب صاحب میں نے بھی ریزائن دے دیا ہے کیونکہ میں بہت مشکل سمجھتا ہوں اس طرح کی سرکمسٹانسز میں کام کرنا. تکلیف ہوندی جی بہت زیادہ. میں 4 گھوڑے سمندر دے بالنے, مینوں کی اتھے. آپ نے بھی ریزائن کر دیا؟ اور کی میں آپ دیتی درخواست بھی. اہی اپنے صاحب نال جی. درخشا تھانے کی ہویا تانوں سناواں کل. جی سنائیں. اوئے او ہسے پے نے, یقین کرو بڑے عرصے بعد پولیس ہسی. اچھا کہانیاں نہ سنائیں, واقعہ سنائیں. ایک بندہ رپورٹ لے کے آیا بھی میرا منڈا گواہ ہو گیا. اچھا اسی کہا تینوں کی دسیے ساڈا آئی جی گواہ ہو گیا. ابھی تک میمز آنے نہیں شروع ہوئی ہے. پتہ ہے کیا وجہ ہے؟ لوگوں کو ابھی تک پتہ ہی نہیں کہ ایکچولی ہوا کیا. ایسا گبت کر دی گئی ہے بات. لیکن چلیں بہرحال یہ کوئی ایسی اچھی بات نہیں تھی جس سے ہماری شہرت میں اضافہ ہوتا, اچھی شہرت میں. لیکن اس سے دیکھیں انڈین ٹی وی کو, انڈین میڈیا کو کتنا موقع مل گیا. دیو گون بزرگ, وہ تو پاگل ہو گئے. صبح و شام نان سٹاپ بکواس ہے جو چل رہی ہے لگاتار, اور انتہا کا جھوٹ. انڈیا کی کئی اسٹیٹس ایسی ہیں جہاں کی پولیس بہت زیادہ کرپٹ ہے. باقاعدہ طور پر یہ اتر پردیش, مدھیہ پردیش, راجستھان, یہ ایسے علاقے ہیں کہ یہاں کے دیہی علاقوں میں تھانوں کے ریٹس لگتے کیا پولیس میں سب کانٹیننٹ میں, انڈیا اور پاکستان میں, بنگلہ دیش شامل, پرابلم ہے کہ جی اس لیول تک جو مجھے ٹرسٹ ہونا چاہیے ایز اے سٹیزن ان دس یونیفارم کہ یہ مجھے پروٹیکٹ کرے گا, میرے رائٹس کو پروٹیکٹ کرے گا, ٹھیک ہے, اس میں ایشو ہے. ایشو پولیس ایکٹ میں یا کسی آرڈیننس میں نہیں ہے جی. میں سمجھتا ہوں ایشو ہمارے سوشل فیبرک میں ہے. ہماری انٹیک کہاں سے ہوتی ہے؟ اسی سوسائٹی سے ہوتی ہے. اور آپ دیکھیں جتنی بھی پولیس ریفارمز یا پولیس میں امپرومنٹ لانے کی کوشش کی گئی ہے وہ ہماری توجہ کاسمیٹک اس پہ زیادہ رہی ہے, اور ایکچوئل جو گراس روٹ لیول پہ جو ہونی چاہیے تھی, جو چینج لانی چاہیے تھی, جو امپرومنٹ لانی چاہیے تھی, وہ کی نہیں گئی. اب آپ دیکھیں جنرل پبلک کا 80% جس پولیس سے واسطہ پڑتا ہے وہ لوور رینک سے. سب انسپیکٹر تھانے میں بیٹھا ہے, بڑا منشی تھانے میں بیٹھا ہے, ہم جا رہے ہیں, کسی کا کوئی ڈرائیونگ لائسنس گم ہو گیا, کسی کے ڈاکومنٹس کی رپورٹ لکھوانی ہے, کسی نے کچھ کرنا ہے, تو وہاں سارا چھوٹے عملے سے ان کا کانٹیکٹ ہوتا ہے. ٹریفک میں اگر کوئی کھڑا ہے, ASI کھڑا ہوگا کسی چوک پہ, 10 یا 20% پولیس کے جو سینئر رینکس ہیں ان سے پبلک کا واسطہ پڑتا ہے. تو ہماری جب ریفارمز ہوتی ہیں تو کیا ہوتا ہے جی, ASP صاحب کو ٹریننگ کے لیے لنڈن بھیج دیں, SP صاحب کو امریکہ بھیج دیں, نیچے والوں کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتا. اگر آپ آج سارے رینکس پہ بھرتی بند کر دیں, یہ ASI ہو رہا ہے, سب انسپیکٹر ہو رہا ہے, انسپیکٹر ہو رہا ہے, ایک رینک کو آپ کانسنٹریٹ کریں. کانسٹیبل رینک باہر کی دنیا میں کوئی اس طرح کی انڈکشن نہیں ہوتی. کانسٹیبل انڈکٹ ہوتا ہے, اسی نے چیف کانسٹیبل تک جانا ہوتا ہے. آج ہم اگر کانسٹیبل کو اس کا معیار بڑھائیں, اس کو کرمداد ٹائپ حوالدار بنانے کی بجائے ہم گریجویٹ لڑکا لیں, اور ایک پالشڈ لڑکا جب آئے گا, جب وہ اوپر جائے گا تو اس سے پورا ایک چینج آئے گا. تو ہم نے اس طرف آج تک توجہ نہیں دی. بڑی عام بات ہے. جیسے ہم ہمیشہ کہتے ہیں نا کہ پالیٹکس جو ہے یہ ڈیپینڈ کرتی ہے گراس روٹ پہ. یہ ہے ہیچری جہاں سے آپ کے فیوچر لیڈرز, جو ایک لیڈرشپ جو ہے وہ UC سے جس طرح پیدا ہوتی ہے نا, بالکل اسی طرح اگر کانسٹیبل کے اوپر آپ انویسٹمنٹ کریں
تو آئی تھنک یہ بہت اچھی سجیسشن ہے. مسز گردیزی آپ خاموش بیٹھی ہیں, اس کا مطلب ہے یہ جو کچھ ہوا ہے اس جیسے واقعات بارے اسلام آباد کو کچھ سوچنا چاہیے. سر اسلام آباد والے کسی جگہ ہوتے تو پھر رولا کیا تھا؟ پھر یہ کسی اور شہر کو سوچنا چاہیے. اور شہر مثلاً گجرانوالہ کو سوچنا چاہیے. سر وہ تو سیاسی لوگ نے نا ذرا گھبرا رہے ہیں. تسی کو تو میں دس دیا کی کہنا چاہ رہے ہاں ہیں. جی آپ بتائیں. وہ کہنا چاہ رہے ہیں بھی پنڈی والوں سوچنا چاہیے. اچھا تم نہیں گھبراتے یہ بات کرتے ہوئے؟ سانو کا ٹینشن اس تو ویسے استعفے جیب چ لے کے پھرن ڈے. اچھا ایس پی بھی ساتھ انڈورس کر رہا ہے, کیوں جی؟ جو میری یہ فضول سی بات نہیں کر رہے؟ نہیں سر بالکل نہیں. میں سر تہاڈا بڑا فین ہے وا. کی تہاڈا دور ہوندا سی. ہاں جی ہر پاسے ہیں سیدھا کام. انہاں دور چ میں بھرتی ہویا. میری خواہش سی کہ میں انہاں دا سٹاف افسر بنا. اللہ تعالیٰ نے میں محفوظ رکھی ہے. لیکن سر میں آپ کا ویسے ہی قدردان ہوں. آپ تو مجھے جھکتے نہ کریں. اور نال دیکھو تہاڈے کی ماشاءاللہ بھایا سی. اچھا عمر صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو مزار کی سینکٹیٹی کا جو آرڈیننس ہے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ دیکھیں فیصل صاحب, دنیا میں ہر جگہ جو لیڈرز ہوتے ہیں ان کے ہاں جو مزار ہوتے ہیں, یادگاریں ہوتی ہیں, یا جو بھی آپ ان کو کہہ لیں عمارتیں ہوتی ہیں, ان کی خاص سمبولک ویلیو ہوتی ہے. اب مزار قائد کی بھی ہمارے ہاں بڑی اہم ویلیو ہے. ہوا یہ کہ 1971 میں بھٹو صاحب نے وہاں پر جلسہ کیا, سیاسی سرگرمی کی. اس کے بعد یحییٰ خان نے کمپلیکس ہے اس کا, جی ہاں اس کا کمپلیکس, یحییٰ خان نے آرڈیننس جاری کیا کہ مزار قائد کے اطراف میں چند ریڈیس کے اندر کسی قسم کی سیاسی سرگرمی نہیں کی جائے گی. اچھا ابھی جو کیپٹن صفدر صاحب نے کیا یہ تو خیر وہ حد سے آگے بڑھ گئے. نہیں وہ تو مزار, وہ تو باقاعدہ جی وہ ان تو کی لہد جہاں پہ ہے, بالکل وہ تو اس جگہ, وہ تو آؤٹ آف دا کوسچن ہے. بالکل سر, وہاں پر تو خاموشی اختیار کی جاتی ہے. کجا یہ کہ وہاں پر آپ ہلڑ بازی کریں, نعرے لگائیں. اصل معاملہ تھا یہ جو باہر جو گراؤنڈ ہے سر وہاں پر سر. تو اس کے اوپر تو الطاف بھائی اپنی تقاریر زیادہ تر ٹیلی فونک خطاب وہاں پہ کیا کرتے تھے, اور بہت سارے جلسے ہوتے ہیں وہاں پہ. وہ جو گراؤنڈ ہے نا وہ سڑک کے دوسری سائڈ جی ہے تو وہیں پہ, کمپلیکس وہی ہے وہیں پہ. دیکھیں اصل سوال کیا ہے, نعرہ کیا لگایا گیا وہاں پر مادر ملت, کیلکولیشن کیا تھی ایوب خان کے خلاف. ایک کانٹیکس تو وہ تھا اس کا, دوسرا کانٹیکس یہ ہے کہ مادر ملت آج کی, ٹھیک ہے نا, اب وہ ریویل ہونا شروع ہوا ہے نا. یہ سر بڑی گہری بات ہے. ایکچولی میں اس کو اس تناظر میں لوں گا کہ یہ رینڈملی لگتا تو یہ نا کہ جیسے پی ٹی آئی ایک گفتگو شروع کر دیتے, جی ان جاہلوں کو, ان بے وقوفوں کو, جو ان کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں, پٹواریوں کو یہ پتہ ہی نہیں کہ مادر ملت خطاب کسی کو مل چکا ہے, وہ نان ٹرانسفریبل ہوتا ہے. جیسے اٹھ کے آپ کسی کو قائد ملت کہنا شروع کر دیں, وہ ایک خطاب تھا جو کسی کو مل چکا ہے, آپ کوئی اور خطاب لائیں. یہ بحث ہے ان کی. سر مادر جمہوریت جیسا مل گیا نصرت بھٹو کو. جی انہیں یہ نہیں پتا کہ یہ انتہائی سوچی سمجھی پلاننگ کے ساتھ یہ انالوجی ڈرا کی گئی ہے. آپ اگر اس تناظر کو جانتے ہوں, اس بیک گراؤنڈ کو جانتے ہوں جس میں مادر ملت کا ایوب خان کے ساتھ ایک کنفرنٹیشن کا سلسلہ رہا, جس طرح انہیں تقاریر کرنے سے روکا گیا, قوم سے خطاب کرنے سے روکا گیا, فنی خرابی کے باعث ان کے خطاب کا ایک حصہ حذف کر لیا گیا. نہیں ناٹ جسٹ دیٹ, اناؤنسمنٹ جو تھی ریڈیو ڈیتھ آف دا قائد. اور آخری گزارش جو اس حوالے سے میں کرنا چاہتا ہوں جو ایک طرح سے بڑی خطرناک ہے, شریف الدین پیرزادہ کا انٹرویو فرنٹ پیج پر نیشن کے چھپا تھا, کسی نے اس کو ریفیوٹ نہیں کیا, اور وہ یہ تھا کہ مادر ملت واز ایکچولی مرڈرڈ, شی واز سلاٹرڈ ٹو ڈیتھ, شی واز اسٹیبڈ 4 times. میں نے اس کے اوپر ریسرچ کی تھی. میں نے پھر جتنا میں کر سکتا تھا, جو اس وقت کے متعلقہ لوگ تھے, ایک جگہ پہ جا کے میں نے انٹرویو کیا. ایک خاتون تھی جنہیں انوائٹ کر رکھا تھا محترمہ فاطمہ جناح نے کہ آپ میرے پاس آئیے گا. یہ گرمیوں کے دن تھے, جون جولائی کے, کہ آپ مری سے جب واپس آئیں تو کراچی آئیے گا. تو میں نے انہیں بھی انٹرویو کیا, یہیں لاہور میں تھی. تو ان کا ایسا ہی ہے, جب میں گئی تھی وہاں پر ایک پنک بلینکٹ میں انہیں لپیٹا ہوا تھا, تو نہلاتے وقت مجھے لیڈی ہدایت اللہ نے کہا کہ میں نے کرس کراس کے نشان دیکھا ہے اس کے اوپر, کہ وہ سٹیب کا نشان تھا. پھر ان کے خانسامے کے ساتھ ان کا جھگڑا اسی دن ہوا, ایک دن پہلے, جو ایکچولی ایئر مارشل اصغر خان کے ڈرائیور کا عزیز تھا. ہی واز آلسو فرام مانسہرہ. یہ بھی ایک لڑی ملتی ہے اس پورے قصے کے ساتھ. چنانچہ یہ جو مادر ملت کہا گیا ہے نا, یہ بڑا سوچ سمجھ کے کہا گیا ہے کہ آج کا دور اور اس دور, اس میں انالوجی یہ ہے ریڈیکولس, مذاق خیز,
لیکن جتنی مذہقہ خیز ہے اس سے 100 گنا زیادہ خطرناک ہے. نہیں، اصل بات تو ظلم ہے نا. محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ بھی ظلم ہوا تھا اور اب باجی مریم کے ساتھ بھی وہی ہو رہا ہے. نہیں، فاطمہ جناح کی انگلینڈ میں پراپرٹیز تھی. فاطمہ جناح تو جمہوریت کی خاطر لڑ رہی تھی. وہ کون سا کوئی اپنے والد کی پراپرٹیز کو بچانے کے لیے لڑ رہی تھی؟ یہ تو مقابلہ ہی نہیں تھا. اچھا، میں جاننا چاہتا ہوں عمران خان کی ٹیم، وہ جو برین والا محکمہ ہے وہ کدھر ہے؟ کہ اسی انالوجی پہ تھوڑا سا غور باؤنڈری کے باہر پڑا ہوا ہے. کہ بھائی یہ جو عمر بات کر رہے ہیں کہ وہ تو ایسی خاتون تھی کہ آپ ثابت ڈبل روٹی کیوں منگواتے ہیں بھائی؟ 1 روپے کا She went to the comptroller. بالکل. She said اکیلی میں اور میرا بھائی یہ ہم بڑی کوشش بھی کریں تو 3 سلائسز استعمال کرتے ہیں، نیکسٹ ٹائم آدھی ڈبل روٹی آیا کرے گی. ایک بات. پھر چینی، چائے، پیٹرول، ایک چیز پر وہ تل ملاتی تھیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ، یہ بڑا غریب ملک ہے، بڑا غریب. اور وہ جو آپ کی باجی مریم ہے نا، ان کا ان کے ساتھ مقابلہ کرنا یہ انتہائی مذہقہ خیز اور جہالت والی بات ہے. لیکن اس سے بڑی جہالت پی ٹی آئی کر رہی ہے جو اس پہ خاموش بیٹھی. بالکل. ابھی تک کوئی نام کسی نے نہیں لیا، ورنہ اس قدر ٹھٹھا کیا جا سکتا تھا. صرف 5-7 پوائنٹس کر لیتے، دیٹس اٹ. کہ اس کا بھائی کن مسائل کا شکار رہا، اس نے نہتے نے کس کس کو فیس کرتے ہوئے ملک کریٹ کر دیا. اور ادھر بھائی صاحب 31 سال پنجاب پر، وفاق پر چھائے رہے، تگڑی حکومت کرتے رہے. اور اینڈ کیا ہے؟ آج مقدمے بھگت رہے ہیں. 24 بلین ڈالرز کہیں ہمارے خرد برد ہو گئے ہیں جو ہمارے حساب کتاب میں ہی نہیں آ رہے. سندھ والے بھائی صاحب نے الگ سرکہ کیا ہے، انہوں نے الگ کر رکھا ہے. اگر یہ مادر ملت ہے تو پھر کوئی بعید نہیں قائد اعظم کہنا شروع کر دیں نواز شریف کو. قائد اعظم ثانی تو کہلاتے ہیں وہ تو سر کافی سے کہلا رہے ہیں اپنے آپ. جی جی جی. سر فاطمہ جناح تو ہم بہت دور کی بات کر رہے ہیں. ہم مریم کا تقابل نصرت بھٹو کے ساتھ بھی نہیں کر سکتے، جنہوں نے قذافی اسٹیڈیم میں لاٹھیاں کھائی، جنہوں نے سڑکوں پر احتجاج کیا، جنہوں نے نصرت بھٹو نے تنہا ہو کر ضیاء امریت کا جس طرح مقابلہ کیا. مریم کا مقابلہ تو سر نصرت بھٹو سے نہیں ہو سکتا. میں گزارش کروں گا پروڈیوسر صاحب سے کہ ان کے پھٹے ہوئے سر کی بالکل سر تصویر دکھائیں. قذافی اسٹیڈیم میں جو لاٹھی. جی جی. اور اس دن میں نے اپنی آنکھوں سے ہمارے سابق صدر لغاری کو سوٹیاں کھاتے دیکھا ہے. اس نے بچانے کے لیے آگے آئے نا کہ یہ کیا بکواس کر رہے ہو. پولیس کو ڈانٹا انہوں نے کہ اوے انسان بنو. یہ ایک کلپ ہے جس پہ ایک آدھ انہیں دھکا لگا، بیچارہ گرا. ایک بزرگ سیاستدان ہے، لیکن دس از واٹ ہیپنس. گرچان صاحب نٹشل میں یہ بتائیے کہ پولیس کو کس طرح ریفارم کیا جا سکتا ہے؟ پولیس کو جی ریفارم کرنا ہے تو جیسے میں نے پہلے کہا، ایک تو گراس روٹ لیول سے اس کی ٹریننگ اور اس کے جو کوالیفیکیشنز ہیں یا معیار ہے جی وہ امپروو ہونا چاہیے. دوسرا امپروومنٹ کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے کہ ہم کمیونٹی پولیسنگ کی طرف آئیں. ریکروٹمنٹ فرام ود ان کمیونٹی. اسی ہمارے ہاں کمیونٹی پولیسنگ کا کانسیپٹ یہ رہا ہے کہ ہم ایک بورڈ بنا دیتے ہیں یا ایک مینجمنٹ بنا دیتے ہیں، اس میں کچھ انڈسٹریلسٹ لے لیے، کچھ پرومیننٹ لوگ لے لیتے ہیں، اور ایکچوئل اس کو لے جانے کی ضرورت ہے محلہ کی لیول تک، اس کو لوکیلٹیز میں لے جانے کی ضرورت ہے. کمیونٹی پولیسنگ صرف یہاں لاہور میں یا کراچی کی حد تک تو نہیں ہونی چاہیے. بالکل. اس کا نام دے دیا ہے سٹیزن لائزون پولیس کمیٹی، CPLC جو بنی CPLC. اور محلوں میں اور لوکیلٹیز میں، دیہاتوں میں یا وارڈز میں کوئی اس طرح کی کوئی آرگنائزیشن نہیں. ضرورت تو وہاں ہے. اچھا، میں جن دنوں گورچانی صاحب لانگ ٹائم بیک میں کرائم رپورٹر تھا نا، تو کچھ چیزیں کولیبوریشن کے ساتھ رانا مقبول سے، ہی واز SSP لاہور. کرائم رپورٹر کا آخری سٹاپ SSP لاہور کا دفتر ہوا کرتا تھا. تو اس زمانے میں یہ ہائرارکی اس طرح کی ہوتی تھی کیونکہ FIR ساری کی ساری وہاں پہنچنی ہوتی. میں ان کے ساتھ ڈسکشنز کرتا تھا بہت ساری چیزوں پہ. تو میں ان دنوں پڑھ رہا تھا، کچھ میں نے سجیسٹ کیا تو ہی اپریشیٹڈ دیٹ. ہی سیڈ کہ اس کو مزید پڑھو اور ہم پنجاب میں اس کو انٹروڈیوس کروائیں گے. اب یہ سلسلہ چل ہی رہا تھا تو پھر ان کی حکومت کے مسائل اور معاملات شروع ہو گئے. وہ تھا کوبان کانسیپٹ. کوبان جو جاپان میں جو وہاں پر کمیونٹی پولیسنگ ہے نا، کہ وہاں کا تھانہ از کوبان، اور وہ ایسا ہے کہ جسٹ لائک اے کامن روم. وہاں پر انہوں نے پنگ پونگ کی ٹیبل بھی رکھی ہوئی ہے. وہاں پر انہوں نے ٹی سٹال ایسا ہے کہ عام شہری وہاں پر بڑے آرام سے جائے آئے بیٹھے، اس کو وہ اپنے ڈسکشن روم، کامن روم کے طور پہ اس پورشن کو استعمال کر سکتا ہے. آپ نے اندر پولیس سے ملنے جانا ہے تو وہاں بیٹھ کر اپنی ڈسکشنز، اپنے معاملات، بلکہ وہ آپ کو سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپس میں اگر آپ صلح صفائی کر سکتے ہیں تو ہم آپ کو ڈرنکس بھی آفر کریں گے کہ آپ یہاں بیٹھ کر کریں بجائے اس کے اندر آئیں. تو لوگ وہاں پر چونکہ ڈیلی بیسس پر سنوکر کھیلنے جاتے ہیں، ڈیلی بیسس پر ٹیبل ٹینس کھیلنے،
تو وہ دہشت نہیں, یہ جو کہتے ہیں نا کہ تھانہ کلچر, تو تھانے کا کلچر تو ایسے ہی چینج کیا جا سکتا ہے. آپ اگر غور کریں مساجد کو اگر یہ استعمال کرنا چاہتے, یہ ساری ایکٹیویٹی میں نے کہا تاریخ جب ہم پڑھتے ہیں تو مسجد نبوی کے آس پاس اور اس کے اندر یہ سب کچھ ہوتا تھا. آفتاب صاحب جو سب سے اچھا کام ہوا ہے وہ فرنٹ ڈیسک کا کانسیپٹ جو لایا گیا, وہ میں سمجھتا ہوں بہت اچھی بہت بات اچھا ہے. کیونکہ اس سے پہلے ایک عام آدمی تھانے میں جاتے ہوئے ڈرتا تھا, تھانے میں اس کو صحیح ٹریٹمنٹ نہیں ملتی تھی. اچھا جی, یہ بھی, اور اس کے ساتھ ساتھ میڈیا کو بھی کچھ رول پلے کرنا چاہیے. بہت بڑا رول پلے جی جی, جو کہ نہیں کر رہا, وہ صرف سینسیشنلائز کرتے ہیں. اچھا اجے صاحب یہ بتائیے کہ 2002 میں مشرف نے ایک دعویٰ کیا تھا, آفتاب صاحب نے بات کی جاپانی ماڈل کی. اب مشرف کا دعویٰ تھا 2002 کا جو پولیس ایکٹ ہے یہ جاپنیز ماڈل سے امپریس ہو کر لیا گیا. اس دعوے میں کہاں تک صداقت تھی؟ میں وہی بات کہہ رہا تھا نا کہ جتنے بھی ایکٹس آئے ہیں, جتنی بھی ان میں امپرومنٹس ہوتی رہی ہیں, امینڈمنٹس ہوتی رہی ہیں, تو ان میں بجائے خود کوئی خرابی یا کمی نہیں تھی. اصل ایشو آ جاتا تھا امپلیمنٹیشن پہ. اب جو جنرل مشرف نے جو کانسیپٹ دیا تھا وہ بیسیکلی تو جاپنیز ماڈل سے لیا گیا تھا. دعویٰ تھا کہ ہر شہر میں اور ہر ڈسٹرکٹ میں اور ہر تھانے کی لیول پہ پبلک سیفٹی کمیشنز بنائے جائیں گے. وہ پبلک سیفٹی کمیشنز آج تک نہیں بن سکے. حالانکہ میں سمجھتا ہوں اگر پبلک سیفٹی کمیشنز بنتے, تھانے لیول پہ بنتے, ڈسٹرکٹ لیول پہ بنتے, اس سے بڑی امپرومنٹ آنی تھی. کیا وجہ کیا اس کی, مطلب پرائرٹی نہیں تھی حکمرانوں کی؟ مشرف کو گئے تو عرصہ دراز ہو گیا نا. جی جنرل مشرف تو گئے لیکن ہمارے پولیس آفسرز بھی اس میں انٹرسٹڈ نہیں تھے. جی اس میں ہونا کیا تھا, پبلک سیفٹی کمیشن کے ممبرز اگر ان کا رائے نہیں ہوتی تو کوئی ڈسٹرکٹ سپرنٹینڈنٹ یا کوئی آئی جی 3 سال سے پہلے. یہاں بھی مجھے بو آ رہی ہے اس پرابلم کی جو میں نے گراس روٹ لیول پہ دیکھا کہ یہ ناظمز کا بیڑا غرق کس نے کیا. یہ جو ہماری ڈیولوشن کے خلاف کون تھا, یہ جو ہمارے لیجسلیٹرز تھے. جی ایم پی ایم این اے پھر کاہے کو آیا ہے؟ اگر آپ نے ناظم لگانے ہیں تو پھر ہم کس چکر میں ہیں؟ ان لوگوں نے شعوری کوشش کے ساتھ اس کو فلیٹ کر کے رکھ دیا, اور جس قدر مذاق خیز انجام یہ پچھلے بلدیاتی اداروں کا تھا, یہ جو حالیہ اتنی دیر رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں کیا, آخر میں انہیں رول بیک کر دیا گیا. وہی کچھ پولیس کی قیادت کرتی رہی ہوگی کہ ہم سیولینز کو کیوں انوالو کریں اس میں, ہم کیوں ان کی رائے لیں, اور کیوں ان کے ایک طرح سے ماتحت ہو جانے والی بات ہے. یہاں پر شیرف کی اشد ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ الیکٹڈ پولیس آفیسر جو ہے نا, ایک کم از کم دیکھنے والا ایسا ہونا چاہیے. میں دعوے سے کہتا ہوں کہ زیادہ دور نہ جائے, 5-7 یہاں کے گرد و نواح کے ناظمین دیکھیں آپ. میں ڈسٹرکٹس بھی بتا سکتا ہوں آپ کو, ان کی پرفارمنس بھی, جتنے زندہ ہیں, کچھ تو بیچارے اللہ کو پیارے ہو گئے. اگر وہ ناظمین آج شیرف بنا دیے جائیں تو پولیس کا قبلہ درست ہو سکتا ہے within 5 years. میں مر گیا جناب. تو کیا تھوڑی تھنک ہے اور کیا تھوڑی سوچ ہے؟ تھوڑے کیا کہنے شوز میں بھی یہی پائے, لیکن میری ایڈا فوق کیوں نہیں پہ رہے ہیں؟ آپ کے گندے بہت ہیں نا. نہیں یار میں بھی انج بیٹھا. تیرے اپنے ہوتے تو پھر مجرم دے کہے دے. یہ ویسے اے سرکاری نے تے اے پرائیویٹ ہے. ہاں جی, اے مہنگے ہون گے. بٹانے کی بات نہ کر دے. نہیں کوئی نہیں, اللہ خیر تھانوں اللہ نے اور بڑا دے دینا. پھر اے تسی مندے دینا نا. جب میں نے ریٹائر کرنے میں تمہیں دے دوں. اور میں ساکس سمیت لینے نے. کیا کر حیا کر. اصل کرزما تے ساکس دا ہے. وہ کی اوتے فنشنگ بنائی انہیں ہے, بلیک ریڈ کیا کہنے, ان کو ہیپی ساکس کہتے ہیں. ہن ویکھنا ایتھے ہیپی ساکس کی. اچھا نیچے کر دو, بہت برے لگ رہے ہو. میں کدی اپنے موقف تو نہیں ہلیا. اس گلوں میری ٹرانسفراں بہت ہوئی. سب تو پہلے میں مورو ایسا جو لگا مورو, تمہیں پتا مورو چھوٹا جہا علاقہ, ریت ہی ریت, چھولے ہی چھولے. میں اتنے پھڑے نے 5-7 بندے کان ٹوٹے. میں اتوں فون آ گیا میری ٹرانسفر. میں نے کہا سر جی یہی فون تسی مینوں کر دے, میں انہاں نوں آپ ہی چھڑ دیندا. پھر انہوں نے میری ٹرانسفر کرا دی, میں گوٹ کی شفٹ ہو گیا. تم نے کوئی انکاؤنٹر کیا, کبھی کوئی ڈکیت پکڑا؟ اسی سلطو شہر گینگ نوں پھڑیا جناب. 6 دن ڈکیا رہا انہوں نے سامنے. یہ سلطو شہر گینگ دے سامنے ڈانس کرتے رہے. وہ کہنے کی شے وہ واؤن سارے کٹھے ہونے پھر غائب ہو جائے. اور یہ انہوں نے مین نوں ڈیک رہا سی. مین پتہ نہیں کتے گیا سی چاہ چو پینی جا کسی اور علاقے. یعنی سلطو سلطان. ہاں جی سلطو. اور ایڈا مارا وہ سلطو سلطان, یقین کرو انج لگا کدی نہاتا ہی نہیں ہے. بھڑے وہ پیار عجیب جی. اچھا ویسے یہ جو لیڈر ہوتے ہیں نا گینگز کے, یہ بڑے ان امپریسو ہوتے ہیں. جیسے چھوٹو کو جب دیکھا نا ہم نے, میں کہا یہ چھوٹو تھا. اللہ دی قسم دربار تے ہو جا بندہ بینجو بجا رہا ہوندا جو. آفتاب صاحب گبر سنگھ روز تو نہیں آتے نا. چلے شکر ہے ایس پی صاحب بولے تو صحیح. وہ تو مجھے لگ رہا ہے سچی مچی کا اصلی ایس پی ہے. انہوں جو بھی بناؤ اصلی لگنا پہ. اس کی ٹریجڈی ہے, مطلب ایکٹر ہو نہ ہو, اس کی اپیرنس ایسی ہے. یہ بیوروکریٹ اتنا بنیا, انہوں سچی مچی آفر آ گئی کہ آ جا سیٹ خالی ہے.
جیسے گلشانی صاحب آپ کو یاد ہوگا ہماری فلموں میں ایک کیریکٹر کیا کرتے تھے جج کا، ریحان صاحب، وہ سچ مچ جج بنتا، مطلب لوگ اسے دیکھتے جج صاحب کہنے لگتے تھے. انہوں نے گھر 3 تھوڑے رکھے سی اور وہ پیٹیاں بنانے والے سی لیکن وہ فیصلے کرتا سی ٹھا ٹھا. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، جب میرپور خاص میں تمہارا ٹرانسفر ہوا تھا وہاں سے کیوں نکل آئے تھے تم؟ میرپور خاص ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਉੱਥੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਲੰਬੇ ਕੱਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੂੜ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਧੇ ਫੈਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਿਰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਹੈਲਪ ਮੀ. ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਿੜਕੀ ਚੋਂ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ 5-7 ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਆ ਰਹੇ ਹੁਣ ਸੜਕ ਤੇ. ਮੈਂ 15 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆਇਓ ਯਾਰ. ਉਹ ਬੜੇ ਸਿੰਧੀ ਕੂੜ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ. ਇਹਨ ਮੇਲਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੀ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਉੱਥੇ ਲੱਗਦੀ. ਸੇਵਨ ਪਾਰਕ ਦੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ. ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਪੰਜਾਬ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ. ਕ੍ਰਾਈਮ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹਫਤਾ, ਉੱਥੇ ਜੇਬਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੇਲੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ. ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇਬ ਕੱਟੀ ਜਾਏਗੀ ਪੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇ. ਔਰ ਕਈ ਭੋਲੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਿਸਮ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਾਅਦ ਚ ਇਹਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ. 3 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਕਾਇਮ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਹਰਾ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ. उनकी क्या ड्यूटी थी भी? ਉਹਦਾ ਦੌਰੀ ਗੁੰਡਾ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ. ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹੈ ਚੰਗੇ ਸੀ. ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਮਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗ ਗਈ. अच्छा. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਡਾ ਅਗਰੈਸਿਵ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਮੀਜ਼ ਪਾੜ ਦਿੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ. ਉਹ ਬਲਾਵਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗ ਗਈ. ਸਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਆਏ ਆ. ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਟੀ ਮਾਰੀ ਉਹਨੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਓ. ਛੋਟੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਫੜ ਕੇ ਮਾਰੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਖਾਈ. ਮੈਂ ਵਿਖਾਈ ਤੇ ਮਾਰਤੀ ਠਾ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਚਲਾਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀਆਂ. ਉਹ ਲਾਇਆ ਸੀ ਅੱਗੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕਰਕੇ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਵੈਲਡਰ ਫਿਰ ਰਿਹਾ. ਬੜੇ ਬੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਮੈਂ. ਰੁਖਸਤਾਰ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ. ਅੱਛਾ. ਉਦੋਂ ਵੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ. ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ. ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸਾਂਭਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮਾਂ. ਉਹਦਾ ਰਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਛੜ ਚੁੱਕ ਲਿਆ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਪੈਂਟ ਆਉਂਦੀ. ਇਹ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਸੂਟ ਮਿਲਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ 3000 ਦਾ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਉਹ ਲਿਆਈਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ. ਇਹ ਪਾਕ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣ ਲਓ. हाँ जी. ਮੈਨੂੰ ਆਰਡਰ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਮੁਸਤਫਾ ਕਮਾਲ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨੀ. फिर ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਭਾਈ ਇਹ ਰੋਂਦਾ ਬਹੁਤ. ਉਹ ਤੇ ਕਚਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਟੈਂਕ ਵੇਖ ਕੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ. ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਹੈ. बड़ा जज्बाती आदमी है और बड़ा अपराइट आदमी है. ਅਖਰ ਸਾਡੀ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗ ਗਈ. अच्छा. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਵੀ ਲਾਈਨਮੈਨ ਸੀਗਾ. ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦੋਸਤ ਸੀ. अच्छा. ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਲਾਈਨਮੈਨ ਸੀ ਨਾ. ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਫੇਰ ਵੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਲਾਸ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ ਸੀ. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਥਾਣੇ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਇਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਤਾ. ਸਾਰੀਆਂ ਲੈਟਾਂ ਰਜੀਲ ਮੇਮਨ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ. ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ. ਉਹ ਸ਼ਹਿਦ ਵਾਲੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਚਕਾਈ ਜਾਵੇ ਸਾਨੂੰ, ਆਹ ਫੜੋ ਜੀ. 8 ਬੋਤਲਾਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਫੜਾਈਆਂ. ਉਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੀ ਕੇ ਵਿਖਾ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਆਪ ਪੀਓ. ਪੀ ਗਿਆ. ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੰਗਾਉਣੀ ਪੈ ਗਈ. ਉਹਨੇ ਪੀ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ. ਐਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ शिफ्टिंग हो गई नॉर्दर्न कराची में, नाज़िमाबाद, फिरंगी 9, कटी पहाड़ी. इससे जितने नाम याद है ना, अब कटी पहाड़ी किधर है, नाज़िमाबाद किधर, ये क्या? यार मैंने कितने ड्यूटी कर लेनी. खपा ही इन्ना देता, खुदा दी कसम में समझ नहीं आया मैं कितने कितने लगा रहे हैं. आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ. इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल एक नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.